बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ रोज़ की तरह एक नए लेक्चर के साथ। अज़ीज़ तलबा, आज 24 तारीख़ है, 24 अप्रैल 2019। बोर्ड्स के पेपर नज़दीक हैं, तो मैंने अगरचा पोस्ट शेयर की थी, लेकिन यहाँ भी अर्ज़ कर दूँ क्योंकि बच्चे जो रेगुलर देख रहे हैं, रोज़ाना में मैंने 2 दिन पहले एक्टिविटी शुरू की थी। रोज़ाना 3 बजे से तकरीबन 4:30 बजे तक 100 मिनट मैं इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव मौजूद हूँगा। दोबारा सुन लीजिए, कल से 3 बजे से 4:30 बजे तक, यानी तकरीबन 4:45 कह लें, 100 मिनट के लिए मैं नेट पर मौजूद हुआ करूँगा। यूट्यूब पर लाइव आपसे बात करूँगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं, और मैं आपके सवालात देने की अपनी अक्ल दानिश इल्म के मुताबिक कोशिश करूँगा। ये सिलसिला चलता रहेगा बोर्ड्स पेपर तक, ताकि आपके, देखिए होता ही है कि मैं कमेंट्स के जवाब आपके दिया करता हूँ, आप सब जानते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कमेंट किया मैंने जवाब नहीं दिया हो, लेकिन बाज़ों का जवाब तफसील तलब होता है, कमेंट्स में मैसेज में नहीं लिखा जा सकता। तो उसके लिए लाइव मेरी और आपकी मुलाकात हुआ करेगी कल से 3 बजे दोपहर से लेकर 100 मिनट के लिए यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक की बजाय यूट्यूब चैनल पर ही, इसी CMM लेक्चर्स पर जी। तो ये तो छोटी सी अनाउंसमेंट थी। शुरू करते हैं बाकायदा जी। साले दवम उर्दू का एक और अहम मजमून, नज़्म ज़ब्त की अहमियत, जिसको आप डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आप आज पहली मरतबा लेक्चर सुन रहे हैं तो मजमून नवीसी के वाले से एक इब्तिदाई लेक्चर था मजमून के तरीक़ेकार का, उसको देख लीजिएगा। उसमें तफसील से बताया गया कि मजमून किस तरह से लिखते हैं। मजमून शुरू करने से पहले एक छोटी सी चंद जुमलों की कहानी आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको मजमून समझने में आसानी होगी। वक्त के साथ साथ वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, वो इक़दार, अच्छी बातें बाकी ना रहीं, कम हो गई। पहले ज़माने में लिहाज था, मुरव्वत था। तो छोटी सी कहानी में कमेंट्स नहीं करता, आप खुद समझ जाएंगे। मैं सिर्फ आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना देता हूँ। रेलवे स्टेशन का मंजर, मुसाफिरों का इंतज़ार, ट्रेन आती है, रुकती है। एक नौजवान और बुजुर्ग ट्रेन पर सवार होना चाहते हैं। नौजवान बुजुर्ग से पहले आप, बुजुर्ग नौजवान से नहीं जी बेटा पहले आप, और पहले आपके चक्कर में ट्रेन निकल जाती है, ट्रेन चली जाती है, दोनों में से कोई नहीं बैठ सकता। अब इसी कहानी को दोबारा सुनिए। रेलवे स्टेशन का मंजर, प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश, एक नौजवान और एक बूढ़ा आदमी ट्रेन पर सवार होना चाहते हैं। नौजवान पहले मैं, बूढ़े बुजुर्ग अजी नहीं पहले मैं नहीं जी पहले मैं, और ट्रेन निकल जाती है। लेकिन रिजल्ट सेम है, ट्रेन वहां भी निकल गई, यहां भी निकल गई, लेकिन फर्क है किस वजह से निकली। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बात करना चाह रहा हूं। हम बात कर रहे हैं नज़्म व ज़ब्त की। मज़मून शुरू करते हैं जी। नज़्म से मुराद, नज़्म कहते हैं तरतीब को, जिसको इंग्लिश में आप ऑर्डर कहते हैं, चीज़ों का इन ऑर्डर होना, तरतीब से होना। ज़ब्त कहते हैं रोकने को, यानी अपने आप पर इस तरह ज़ब्त करना होता है। तो फिर नज़्म व ज़ब्त से मुराद क्या बनेगा? कोई भी काम एक तरतीब से करना, मुकर्ररा तरीके से करना, प्रिस्क्राइब्ड वे से करना। यानी एक काम को अगर हम मुनज़्ज़म अंदाज से करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे से करते हैं, एक तरतीब से करते हैं, तो उसको कहेंगे नज़्म व ज़ब्त। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। जब कहा जाता है डिसिप्लिन मेंटेन करें, तो आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। नज़्म व ज़ब्त की अहमियत, जो काम नज़्म व ज़ब्त से किया जाएगा, एक मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक किया जाएगा, मुकर्ररा तरीके से किया जाएगा, तो हम कम मेहनत करके ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। दूसरी शक्ल ये कि करना तो आपने है, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, तो शायद आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े और तब भी शायद मतलूबा नताइज बरामद ना हो। एक काम को
ایک طریقہ کار سے کیا جائے تو وہ اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہی عرض ہے نظم و ضبط کے فوائد کے بارے میں بھی کہ نظم و ضبط سے کام کریں گے، تھوڑی محنت سے، تھوڑے ٹائم سے آپ زیادہ بہتر نتائج اخذ کر لیتے ہیں، لیکن اگر نظم و ضبط کا فقدان ہو، کمی ہو، تو بعض اوقات زیادہ محنت سے، زیادہ سرمایہ کاری سے، زیادہ پیسے لگا کر بھی مطلوبہ نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ اسی لیے وہ افراد، وہ نسلیں، وہ قومیں کامیاب رہتی ہیں جو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک مختصر سا ابتدائیہ تھا۔ باقاعدہ مضمون کی طرف آتے ہیں۔ نفس مضمون، سب سے پہلے آپ پوائنٹس دیکھیں، یہ پوائنٹس آپ جانتے ہیں، ادھر سے پیراگراف ہیں، آپ نے مضمون کو رٹا نہیں مارنا ہوتا، ان پوائنٹس کو سمجھنا ہوتا ہے اور اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں قانون قدرت۔ قدرت کا قانون کیا ہے؟ یعنی آپ سمجھ لیں نظام کائنات کیا ہے؟ ہر چیز میں ڈسپلن موجود ہے، ہر کام ایک مقررہ طریقے سے ہو رہا ہے، مقررہ انداز سے ہو رہا ہے، مقررہ وقت پر ہو رہا ہے، اسی کو ہی ہم کہتے ہیں ڈسپلن۔ پوری کائنات ڈسپلن کا شاہکار۔ اجرام فلکی کی گردش دیکھیں، سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دن رات مقررہ وقت پہ ہوتے ہیں، موسم مقررہ وقت پہ آتے ہیں، دن رات کا تغیر مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ سورج چاند کی گردش کے حوالے سے بات کریں تو یہ مقررہ راستے پر، میں آپ کو سائنس کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورج اور چاند کے بارے میں کیا کہیں گے، یا زمین کی گردش کہہ لیں۔ زمین کی گردش کی مثال لیتے ہیں کہ زمین جو سورج کے گرد گھومتی ہے اس کے مدار میں، تو یہ مقررہ مدار میں مقررہ وقت سے گھوم رہی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر زمین کی گردش جس رفتار سے گھوم رہی ہے، رفتار تھوڑی سی بڑھ جائے تو مدار سے باہر نکل جائے گی، خلا میں چلی جائے گی، بگ بینگ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور زمین ختم ہو جائے گی، راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ مثال کو الٹ کر لیں، زمین کے گھومنے کی رفتار میں معمولی سی کمی ہو جائے تو کیا ہوگا، اس کی گردش متاثر ہوگی، سورج کھینچ لے گا، زمین پوری کی پوری سورج کے اندر چلی جائے گی اور وہی نتیجہ پیدا ہوگا تباہی کا۔ لیکن آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال سے تمام سورج، چاند، ستارے، زمین بھی ایک سیارہ ہے، مقررہ رفتار سے مقررہ مدار میں مقررہ سمت سے گردش کر رہے ہیں، جو ایک بہترین مثال ہے ڈسپلن کی، نظم و ضبط کی۔ آگے چلیے جی، اسلامی تعلیمات اور عبادات۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلامی بنیادی تعلیمات کی اگر بات کریں تو اس میں نماز آ جاتا ہے، روزہ آ جاتا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان سب میں ڈسپلن ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، رکعتوں کی تعداد بھی مقرر ہے، کتنے فرض ہیں، کتنے سنت ہیں، کتنے نفل ہیں، کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کس میں کون سی صورت پڑھنی ہے، قیام کتنا ہے، رکوع کتنا ہے، سجود کتنا ہے، ہر چیز مقرر ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں فرض، تو 2 رکعت فرض۔ اب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 4 رکعت پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں کہ آپ کو ثواب زیادہ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ سجدے 2 کے بجائے 3 کر لیں، وہ نماز باطل ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی۔ نظم و ضبط یہی ہے۔ روزہ بہترین مثال، آپ سارے دن کی بھوکے ہوتے ہیں، رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو سب روزے رکھنے کی توفیق دے، گھر کی ہر چیز، ہر نعمت آپ کے سامنے پڑی، آپ کھا نہیں رہے، انتظار کر رہے ہیں مقررہ وقت کا کہ مغرب کا ٹائم ہو تو آپ کھائیں، آپ سارے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ لیکن افطار سے، نماز مغرب سے، یعنی اذان مغرب سے کچھ 10 منٹ پہلے افطاری کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ تو نہیں ہوگا، وہ روزہ گیا، باطل ہو گیا، گناہ الگ ملا، اس کا کفارہ آپ کو الگ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے ڈسپلن۔ حج کی مثال دیکھیں، ڈسپلن ہے، مقررہ وقت پر ہے، مقررہ دنوں میں ہے، مقررہ مناسک ہیں جو آپ کو مقررہ طریقے سے پورے کرنے ہوتے ہیں، مقررہ لباس پہننا ہوتا ہے۔ تو آپ جتنی بھی اسلامی تعلیمات، زکوٰۃ کی مثال لے لیں، مقررہ اس کی مقدار مقرر ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، 2.5% کم از کم، تو اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات دیکھیں تو اس میں ڈسپلن کا آپ کو درس ملتا ہے، جس میں انسانی کی بناوٹ اور کارکردگی، بناوٹ کو دیکھیں، بڑی عجیب بات لگتی ہے اگر آپ اس کو خود آزما کر بھی دیکھیں۔
آپ یہ ہاتھ، یہ اگر آپ ہاتھ کو یوں پھیلاتے ہیں اس طرح سے، تو دونوں ہاتھوں کا جو باہمی یہ درمیانی فاصلہ بنتا ہے وہ آپ کے پورے قد کے برابر ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ہاتھ سے ہاتھ تک کا یہ فاصلہ ماپ لیں، سر سے پاؤں تک کا فاصلہ ماپ لیں، برابر ہوگا. اللہ نے ایک سیمیٹری رکھی ہے، نظم و ضبط رکھا ہے، ایک ترتیب رکھی ہے. ایسے ہی جسم کے اعضاء کی بات کریں تو دل ہے، گردے ہیں، پھپھڑے ہیں، پتا ہے، جگر ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. دل نے خون صاف کرنا ہے، پھیپھڑوں نے آکسیجن مہیا کرنی ہے. یوں نہیں ہوتا کہ چلے آج کام بدل لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، دل آج ذرا سانس میں مدد دے اور پھیپھڑے آج چلیں خون صاف کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں. اور پھر صرف انسان ہی کیوں، آپ پرند، چرند، درند، جس کو بھی دیکھ لیں، پرندے اڑنے والے، چرند چرنے والے، درندے گوشت خور، سب کی زندگی میں ڈسپلن ہے. آپ چونٹیوں کو دیکھیں قطار بنا کر چلتی ہیں، شہد کی مکھی کو دیکھیں، ان میں باقاعدہ ایک پوری ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ان کی پولیس ہے، ان کی فوج ہے، کچھ نے چھتا بنانا ہے، کچھ نے شہد لے کر آنا ہے، ڈسٹریبیوشن ہے کام کی پوری. آسمان پر پرندوں کو دیکھیں، ایک بڑی لائن میں، کیو میں وہ چل رہے ہوتے ہیں. سائبیریا کے کچھ پرندے پاکستان آتے ہیں تو وہ مقررہ دنوں میں، مقررہ ہفتوں میں آتے ہیں اور مقررہ راستے سے ہوتے ہوئے مقررہ دنوں میں واپس چلے جاتے ہیں. تو اس طرح دیکھیں زندگی کی ہر چیز میں ڈسپلن ہے. فوج کی مثال لیں، فوج کی ٹریننگ کا ایک ہی مطلب ہے ڈسپلن. وہ سکھاتے ہیں ڈسپلن کیا ہے، نظم و ضبط کیا ہے. ایک آفیسر ہے، وہ کمانڈنگ آفیسر ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کے آرڈر کو فالو کرنا ہے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کے بندے جب چل رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ پریڈ میں وہ عادت بن جاتی ہے، روٹین میں بھی چل رہے ہوتے ہیں تو قدم ملا کر چل رہے ہوتے ہیں. مگر آرمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب آپ پل پر سے گزریں تو اپنے قدموں کو آگے پیچھے کر دیں، یعنی ایک ہی طرح سے حرکت نہ کریں. آرمی کے لوگ جس طرح سے چلتے ہیں بوٹ پہن کر، اگر اس طرح سے پل سے گزریں، یعنی سارے کے سارے لوگ ایک ہی ٹائم پہ زمین پر ایک پاؤں رکھیں، پل ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ نظم و ضبط میں آ گیا نا کہ ایک ہی ٹائم پہ دباؤ پڑا پل پہ. لہذا اس وقت کہا جاتا ہے کہ اپنی چال کو توڑ دیں اور انفرادی سطح پر الگ الگ چلیں. کھیل کی مثال لے لیں، کھیل ڈسپلن ہی کا نام ہے. ایک کیپٹن ہے جس نے آرڈر دینے، انسٹرکشن دینا ہے، آپ نے ماننا ہے. جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگا، جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا، بات نہیں بنے گی. ہاکی ہے تو جگہ مقرر ہے، کس پلیئر نے کہاں کھیلنا ہے. کرکٹ ہے تو باؤنڈریز پہ جگہ مقرر ہے، یوں تھوڑا جہاں مرضی کھڑے ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں ڈسپلن کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں. پاکستان زرعی ملک ہے، فصل کی کاشت برداشت کاٹنا، بیج کس ٹائم ڈالنا ہے، کس ٹائم اس کو پانی دینا ہے، کب کھاد ڈالنی ہے، کب سپرے کرنا ہے، اور کب فصل کو کاٹنا ہے، کس طرح سے کاٹنا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اگر مقررہ وقت سے پہلے بیج بو دیں یا بعد میں بو دیں، یا اسی طرح مقررہ وقت سے پہلے فصل کاٹ لیں یا بعد میں کاٹ لیں تو بات نہیں بنے گی. پہلے کاٹ لیں گے فصل تیار نہیں ہوگی، بعد میں کاٹیں گے گل سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. ہر چیز کے اندر یہ آپ کو آسان مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے ہر چیز میں ڈسپلن ہوتا ہے. ڈسپلن نظم و ضبط ہی قومی زندگی کی بنیاد ہے. وہ افراد، وہ نسلیں، وہ قومیں کامیاب رہیں جنہوں نے ڈسپلن کو اپنا شعار بنایا. چند مثالیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان کے علاوہ بھی ہر شعبہ زندگی میں یکساں اہمیت ہے نظم و ضبط کی. نظم و ضبط کے بغیر آپ کسی بھی کام کو بہتر طور پر سر انجام نہیں دے سکتے. میں نے جس طرح پہلے آپ سے عرض کی، صلاحیتوں کا بہترین استعمال کب ہوتا ہے؟ جب ہم نظم و ضبط سے کرتے ہیں. عمر کی مثال لے لیں. عمر کے 3 حصے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. جو کام بچپن میں کرنے ہیں بچپن ہی میں کرنے ہیں. بڑے ہو کے آپ مٹی نہیں کھا سکتے، بچپن میں کھاتے ہیں. جوانی میں جو آپ پاس صلاحیت، طاقت ہے، جوانی عمر کا وہ خوبصورت حصہ جب انسان خواب دیکھتا بھی ہے، خواب پوری کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے، تو وہ جوانی کے کام جوانی میں ہونے، جوانی حسن یہ طاقت دوبارہ نہیں آنی، بڑھاپے میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے. تو آپ صلاحیتوں کا بہترین استعمال کب کرتے ہیں؟ جب آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں. نظم و ضبط ہی
اوج کمال کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہترین کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں، بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نظم و ضبط کو عادت بنائیں، شعار بنائیں، طبیعت فطرت کا حصہ بنائیں۔ جی، آپ نے سال اول میں ایک سبق پڑھا، ایک افسانہ پڑھا، ادیب کی عزت۔ اسے ذہن میں لائیے، میں آپ کو صرف ریفرنس دے رہا ہوں۔ اسے بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ کائنات ایک کل ہے اور انسان اس کا جزو ہے۔ کائنات ایک کل مکمل اکائی، انسان اس کا جزو ہے، اور آگے لکھتا ہے کہ جزو میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ جو خوبی کل میں ہوگی وہی خوبی اس کے جزو میں ہوگی۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، دیگ پکی ہے چاولوں کی، آپ ایک چمچ چکھتے ہیں، دیگ کیا ہے؟ کل۔ جو آپ نے چمچ چکھا کھایا وہ ہے اس کا جزو۔ اگر وہ ایک چمچ پکا ہوا ہے صحیح تو ساری دیگ صحیح پکی ہوئی ہے۔ وہ ایک چمچ کچا ہے، اگر رائس کی مثال ہو چاولوں کی، تو ساری دیگ کچی ہے۔ اس چمچ میں وہی خاصیت ہوگی، خوراک لے رہے ہیں جو دیگ میں ہے، کیونکہ وہ اسی دیگ سے لیا گیا ہے۔ جو خاصیت کل میں ہوتی ہے وہی خاصیت اس کے جزو میں موجود ہوتی ہے۔ تو میں بڑے آسان لفظوں میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کل میں تو نظم و ضبط ہے اور ہم اسی کائنات کا جزو ہے۔ تو جو خوبی کل میں ہے وہی خوبی جزو میں ہوتی ہے۔ اگر کائنات نظم و ضبط سے چل رہی ہے تو وہ نظم و ضبط ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر نظم و ضبط کو شعار نہیں بنائیں گے، عادت نہیں بنائیں گے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ نظم و ضبط ہی فتح اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ جنہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جن کو تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ سب کے سب وہی ہیں جنہوں نے نظم و ضبط کو اپنی عادت بنایا، نظم و ضبط کو لے کر چلے۔ قومی ترقی میں نظم و ضبط کی اہمیت دیکھیے۔ قوم کیا ہے؟ افراد کا مجموعہ۔ میرے اور آپ کا نام قوم ہے۔ جس طرح کہ ہم ہیں ویسی ہی قوم ہوگی۔ اگر افراد نظم و ضبط کو اپنائیں گے تو پوری قوم اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ قوم کا مستقبل انحصار افراد سے الگ نہیں ہے، کیونکہ افراد مل کر ہی قوم بناتے ہیں۔ جو حضرت اقبال کا شعر ہے نا جی، ہر فرد ہے، میں نے شعر لکھا یہاں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ قومی مزاج جاننے کا معیار۔ آپ نے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی قوم، وہ پاکستانی قوم بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی قوم ہو سکتی ہے، کہ ان کا مزاج کیسا ہے، تو آپ ایک ہی چیز دیکھیں گے کہ کیا ان میں نظم و ضبط موجود ہے یا نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ اس سے کسی قوم کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 معیار سامنے رکھے۔ کسی قوم کو جانچنے میں، دوبارہ سن لیں، جانچنے کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کیسے مانیں گے؟ قطار سے۔ جس قوم میں نظم و ضبط ہوتا ہے وہ قطار بناتے ہیں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی 2 نمبری کریں، توڑیں، اندر گھس جائیں، لائن میں گھس جائیں، ہاتھ آگے سے کر کے بل پکڑا دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظم و ضبط ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں شارٹ کٹ نکالنے کی، ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ قطار دیکھ کر آپ کسی قوم کے مزاج کا اندازہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ٹریفک کی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ نے اپنے لائن میں چلنا ہے، غلط اوورٹیک نہیں کرنا، مقررہ رفتار سے زیادہ نہیں چلنا، دائیں بائیں کا خیال رکھنا ہے، مناسب فاصلہ رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں جس سے کسی قوم کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ یہی بات ادائیگی بل کی کہہ لیں۔ ڈسپلن کس چیز کا نام ہے؟ اب تو خیر جدید انٹرنیٹ کا دور ہے، بل پے ہو جاتے ہیں نیٹ پر بھی مختلف اپلیکیشن کے ذریعے۔ چند سال پہلے تک ایسا نہیں تھا، آپ کو بینک میں جا کر لمبی لائن میں بل دینا پڑتا تھا، ادا کرنا پڑتا تھا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں فطرت دیکھیں ہماری کتنی عجیب ہے۔ بل آتا ہے، ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، آخری تاریخ کیا ہے۔ بھئی اللہ کے بندوں، بل آج ہی جمع ہو سکتا ہے، لیکن آج بل جمع نہیں کرائیں گے، آخری تاریخ کا انتظار کریں گے، لمبی لائن میں لگ کے بل جمع کرائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے۔
نظم و ضبط نہیں ہونا چاہیے کہ بل آیا تو میں کوشش کروں ابھی آج ہی ادا ہو جائے. یہ کوئی معیار ہوتا ہے. آپ قطار کو دیکھیں, ٹریفک کی اصولوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قوم میں کتنا نظم و ضبط ہے یا نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری قوم میں, پاکستانی قوم میں نظم و ضبط کا فقدان ہے. کیوں ہے؟ ہماری طب جو انتشار ہے, بے چینی ہے, وہ کہتے ہیں سکون نہیں ہے, اور جلد باز. ہم جلد بازی کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اگر کالج جاتا ہوں اور مجھے جانے میں 20 منٹ لگتے ہیں تو مجھے چاہیے میں گھر سے 30 منٹ پہلے نکلوں, 5-10 منٹ کا مارجن رکھوں. رش ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ بن سکتا ہے, تسلی سے پہنچ جاؤں گا. لیکن ہوتا کیا ہے, سفر 20 منٹ کا ہے تو میں 15 منٹ پہلے نکلوں گا, یعنی میں آلریڈی 5 منٹ لیٹ ہوں گا. تو پھر کیا ہوگا, میں بائک پہ ہوں, میں گاڑی پہ ہوں, جلدی بھگاؤں گا, اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالوں گا, دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالوں گا. ایسا نہیں کروں گا کہ گھر سے ٹائم پر نکلوں. تو عزیز طلبہ, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے نظم و ضبط کا فقدان ہے ہمارے ہاں. آپ انہی میں دیکھیں, قطار کو دیکھ لیں, ہم ٹریفک کی, اب ہاں لاہور میں صورتحال بہتر ہو گئی ہے اب کچھ, وہ جب کہ ای چلان آنا شروع ہوئے ہیں نا جی, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اگر آپ سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ تصویر بناتا ہے اور گھر آپ کے چلان آ جاتا ہے. تو جہاں پہ میں نے دیکھے کیمرے لگے ہیں وہاں لوگ بڑے مہذب ہو جاتے ہیں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور آگے جا کے پھر ویسے ہو جاتے ہیں. ہم ٹریفک کی پابندی نہیں کرتے, موٹر وے پر جا کر سارے بندہ بن جاتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کرنا, چلان نہیں ہونا. جس طرح کے رویوں کا مظاہرہ ہم موٹر وے پہ کرتے ہیں, جس طرح کے رویے ہم کیمرے کے سامنے اپناتے ہیں, عام زندگی میں وہ رویے کیوں نہیں اپناتے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا نظم و ضبط ہے یا نہیں ہے. آپ کو خوبصورت اسلامی مثال دوں نظم و ضبط کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت جری صحابہ, بڑے بہادر لیڈر, رہنما. حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں, یہ فوج کے سپہ سالار ہیں. مسلمانوں نے ایک عقیدہ بنا لیا, یقین بنا لیا کہ جب تک حضرت خالد بن ولید ہمارے ساتھ ہیں ہم جنگ نہیں ہار سکتے. یہ ایک عقیدہ بنا لیا. جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی کو پتہ لگا رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا, ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا. حضرت خالد بن ولید نے رجسٹ نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے اب کیوں ہٹاتے ہیں, میں نہیں ہٹوں گا, میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے فوری طور پر خلیفہ کی اطاعت کی, اپنے آپ کو سپہ سالار سے الگ کر لیا اور ایک عام سپاہی کی طرح لڑنے لگے, اور خوش دلی سے اس فیصلے کو تسلیم کیا کہ خلیفہ کا فیصلہ تھا. یہ ہوتا ہے نظم و ضبط. ہمیں انہی رویوں کو اپنانا ہوگا. ترقی یافتہ قوموں کی عادات اپنانی ہوگی, جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے, قطار کو شعار بناتے ہیں, ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں, جلد بازی نہیں کرتے. ہم ان چھوٹی چھوٹی عادتوں رویوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی نظم و ضبط آ سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں, ان میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. نظم و ضبط کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے جی؟ گھر سے. جب بچہ چھوٹا بچہ ہے نا, ماں کا کیوں کہتے ہیں ماں پہلی درسگاہ ہے. اگر بچے کو شروع سے اب ڈسپلن کا عادی بنا دیں, آپ نے کس ٹائم پڑھنا ہے, کس ٹائم سونا ہے, صبح کس ٹائم جاگنا ہے, ناشتہ کس ٹائم کرنا ہے, دوپہر کا کھانا کس ٹائم کرنا ہے, کھیلنا کس وقت ہے, آپ شروع سے عادت بنا دیں تو وہ پھر ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یقیناً دیکھا ہوگا کہ جو آرمی میں لوگ ہوتے ہیں, بیشک فوجی ہوں یا فوجی آفیسرز ہوں, ان کے گھروں میں ایک ڈسپلن موجود ہوتا ہے. ان کا مقرر ہوتا ہے کھانے کا ٹائم, اٹھنے کا, سونے کا, جاگنے کا. جبکہ عام طور پر کہتے ہیں سویلین, ان میں یہ بات نہیں ہوتی. سوئے ہوئے ہیں تو ہوش نہیں ہے, 8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے سوئے ہوئے ہیں, جاگ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں تو کوئی ہوش نہیں, کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ ڈسپلن ہمیں نہ صرف ناکام بناتا ہے بلکہ ہماری صحت پر بھی, جسمانی صحت, ذہنی صحت, دونوں پر برے اثرات ڈالتا ہے. تو بچے کو شروع سے ہی آپ کو عادی بنانا ہے ڈسپلن کا. پھر ماحول اور قانون کے اثرات بھی ہوتے ہیں. وہی بات, اگر ماحول میں تمام لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا. مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں وہاں کا طریقہ کار کیا ہے. آپ کو خود قطار میں لگنا ہوتا ہے,
اور آرڈر وہاں سروس نہیں ہوتی، خود جا کے آرڈر لینا ہوتا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے میک ڈونلڈ میں آرڈر سرو نہیں ہوتا، تو وہ ہر بندہ جا کے لائن میں لگ جاتا ہے۔ انہوں نے انوائرمنٹ ایسا بنا دیا ہے کہ آپ یوں نہیں چودھری بن کے بیٹھیں گے اور ویٹر آپ کو سرو کرے گا۔ وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہر بندہ لائن میں لگ کر چیز لے رہا ہے جو اس نے آرڈر کیا ہے، اور وہ ٹرے میں لے کر آ رہا ہے۔ یعنی اگر ماحول میں نظم و ضبط ہوگا تو ہمارے اندر خود بخود آ جائے گا، لیکن وہ ماحول کس نے بنانا ہے؟ وہ بھی ہم نے ہی بنانا ہے۔ قانون کے اثرات، اگر قانون سخت ہوگا، جس طرح میں نے عرض کی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سخت قانون، اور ہمارے ہاں کیا ہے، میں اگر بائک پہ ہوں اور سگنل توڑ دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جی پیچھے جو ٹریفک کا آفیسر کھڑا ہے وہ تو خود موبائل پہ لگا ہوا ہے، اس نے کون سا میرا پیچھا کرنا ہے، میں سگنل توڑ دوں گا۔ اچھا جی، چلے اگلی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ پیچھے آ بھی گیا تو 100 روپے اس کی جیب میں ڈال دوں گا، مجھے چھوڑ دے گا، تو پھر میں شیئر ہو جاؤں گا خلاف ورزی کرنے میں۔ لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کی، مقررہ رفتار سے تجاوز کیا، تو مجھے پکڑا جائے گا، سزا ہوگی، بچت نہیں ہوگی، تو میں خود بخود قانون کا احترام کرنے لگوں گا۔ تو اگر قانون پہ سختی سے عمل، آپ دیکھیں عرب ممالک میں ایسے ہی ہے، سعودی عرب میں منشیات کیوں نہیں ہے؟ وہ سخت قانون ہے۔ مغرب میں ماحول نظم و ضبط کا ہے، تو یہاں کے لوگ بھی جاتے ہیں تو جا کے وہاں نظم و ضبط کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہم نے دیکھا کہ نظم و ضبط کیا ہے، بات لمبی ہو گئی، اب وائنڈ اپ کرتے ہیں، اختتامیہ کی طرف آتے ہیں۔ مضمون کو ایک نقطے پر ختم کرنا ہوتا ہے، اچانک نہیں ختم کرنا ہوتا۔ نظم و ضبط کے ذرعی اصولوں سے ہی ترقی ممکن، نظم و ضبط کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ذاتی زندگی میں نظم و ضبط کو اپنانا ہوگا۔ اپنے طور پر بھی میں اگر گھر کا سربراہ ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈسپلن، نظم و ضبط کا ماحول گھر میں بھی لے کر آؤں۔ اس کے بغیر نہ ہم انفرادی طور پر ترقی کر سکتے ہیں، نہ اجتماعی طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو نظم و ضبط خود بخود ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اسلام کو صرف عبادت کی حد تک تو لیتے ہیں، جنت کمانے کی حد تک تو لیتے ہیں، مگر اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ ہمیں پورا کا پورا اسلام کو اپنانا ہوگا، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کا نام نہیں ہے۔ جب پوری تعلیمات پر عمل کریں گے تو زندگی میں خود بخود نظم و ضبط آ جائے گا۔ اور جس طرح بھی آپ سے عرض کی، ابتدائی عمر سے ہی ہمیں نظم و ضبط کی عادات کو اپنانا ہے۔ شروع میں جو عادت بن جاتی ہے وہی عادت پختہ ہو جاتی ہے، وہ عادت تمام زندگی رہتی ہے۔ جس نے شروع سے نظم و ضبط کی عادت اپنائی وہ ہمیشہ کامیاب رہا، اس سے متعلق دوسرے لوگ بھی کامیاب رہے۔ جن کو شروع سے ہی نظم و ضبط کی تربیت نہیں دی گئی، بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو نظم و ضبط کی طرف لانا۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم سر بلند ہو، ہمیں نظم و ضبط کو اپنانا ہوگا، قائد کے اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ ایمان، اتحاد، تنظیم ایک طرح کی نظم و ضبط کی شکل جا بنتی ہے۔ تو یہ تو کچھ نثری پوائنٹس تھے جن کے اپنے پیراگراف بنانے ہیں۔ حوالہ جات دیکھ لیں، مضمون میں بہت ضروری ہوتا ہے نثری اور شعری حوالے دیکھنے۔ پہلے نثری حوالے دیکھ لیں قرآن پاک کے۔ میں نے قرآن پاک کی 4 آیات کا ترجمہ لکھا نظم و ضبط کے حوالے سے۔ سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، یہ نظم و ضبط ہی ہے کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا۔ اور دیکھیں، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، اللہ فرماتا ہے۔ چاند کی منزلیں، چاند کی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، 1 حد تک بڑھتا ہے، 14 کا چاند مکمل ہوتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک مقرر وقت پر ختم ہو جاتا ہے، اگلے ماہ نیا چاند پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ منزلیں مقرر کر دی۔ 2 آیات ربانی اور دیکھیں، دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا؟ کہ نظم و ضبط۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ تمام کائنات میں ایک ڈسپلن، نظم و ضبط موجود ہے، اور ہم بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب نظم و ضبط کو اپنائیں۔ ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ یہ تو آیت ربانی ہے، تشریح کیا ہوگی؟ مقررہ وقت میں مقررہ طریقے سے فرض کی گئی۔ تو ان سب میں آپ دیکھیں ہمیں نظم و ضبط کا ہی
درس ملتا ہے۔ یہ چاروں قرآنی آیات حوالے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے شعری حوالہ جات کی طرف۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ ہر چیز ایک ترتیب ہے، ایک آرڈر ہے کائنات میں۔ ابھی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک ترتیب ہے، نظم و ضبط ہے کائنات میں، جس کو انگلش میں آپ آرڈر کہتے ہیں۔ ہر چیز ان آرڈر ہے، اور جب یہ ان آرڈر ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی جب نظم و ضبط ختم ہو جائے گا، تو اسی لمحے اسی سمے کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ قیامت کا لمحہ ہوگا۔ قیامت میں اللہ کیا کریں گے؟ یہ جو نظم و ضبط ہے اس کائنات کے نظم و ضبط کو ختم کر دیں گے، اور ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ تو دیکھیے زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، پریشان بکھر جانا، سکیٹرڈ ہو جانا۔ یعنی نظم و ضبط جب بے نظمی میں تبدیل ہو، نظم و ضبط زندگی کا نام ہے، جب بے نظمی بنے گی تو اس کا نام موت ہے، یعنی تباہی، بربادی۔ اور شعر دیکھیں جی، فطرت میں سلسلہ ہے کمال و زوال کا، فطرت میں سلسلہ ہے کمال و زوال کا، گھٹنا ہے بدر کا تو بڑھنا حلال کا۔ بدر چاند بدر سورج، ہلال چاند، اس میں نشانیاں ہیں۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ صرف صبح کا منظر ہی جب آپ دیکھ لیتے ہیں، پوری کائنات کا نظم و ضبط دیکھتے ہیں، تو یہ ایک ہی بات کافی ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی انجمن میں۔ آپ چاند ستاروں کو دیکھیں، جرام فلکی کو دیکھیں، تو آپ کو ڈسپلن کی بڑی خوبصورت مثال نظر آتی ہے۔ مزید اشعار دیکھیں کچھ۔ ڈسپلن کیا ہے؟ نظم و ضبط کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یوں نہیں کہ امیر امیر آگے کھڑے ہو جائیں اور غریب غریب پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نظم و ضبط کیا ہے؟ سب ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہیں۔ مثال میں نے چرند پرند کی دی، چیونٹیوں میں اتحاد اور مکھیوں میں اتحاد، آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے۔ جانور چرند پرند تو اتحاد کا مظاہرہ کریں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، قطار کا مظاہرہ کریں، کام بانٹیں، اپنے کام کو جانفشانی سے کریں، مگر یہ عادت انسان میں کم ہے، اور پاکستانیوں میں تو بہت ہی کم ہے۔ ہم کم از کم انہی چرند پرند سے ہی سبق حاصل کر لیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دیکھیے افراد مل کر قوم بناتے ہیں، اگر افراد نظم و ضبط کو اپنائیں گے تو نظم و ضبط قومی شکل میں بھی نظر آئے گا، اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم ترقی کر سکیں۔ دیکھیے ترقی کرنے کی خواہش ہوگی تو نظم و ضبط خود بخود آ جائے گا، لیکن جب ترقی کرنے کی خواہش نہیں ہوگی تو پھر نظم و ضبط کا بھی فقدان نظر آئے گا۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ وائے نادانی تھا، وائے نادانی متائے کارواں، جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں، جاتا رہا زیاں کھو دینا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، ہم نقصان میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں۔ جب ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے افرادی طور پر بھی ترقی کرنی ہے، ہم نے اجتماعی طور پر بھی ترقی کرنی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، نظم و ضبط کو اپنی عادات میں لانا ہوگا، اپنے رویوں میں لانا ہوگا۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم تمام دنیا میں پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو لیکچر مفید لگا ہوگا، اس میں آپ کے یہ کام کی باتیں ہوں گی۔ میں دوبارہ دہرا دوں، لیکچرز تو آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ 3 بجے سے 100 منٹ کے لیے یوٹیوب پر لائیو بھی ہم ملا کریں گے، ملاقات ہوگی جہاں آپ لائیو کویشچن کر سکتے ہیں، اور میں ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔